अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। तफसीर आयत नंबर 112 से सूरह अल आराफ। अभी आखिरी जो हम पिछला सबक जहाँ पर ख़त्म हुआ था हमारा, तो हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन के दरबार में हाज़री और अल्लाह का पैगाम देने की जो उन्होंने का जो पैगाम दिया था फ़िरौन को, उसकी बात कर रहे थे कि उसने उनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कोई निशानी मांगी, जिसके जवाब में उन्होंने अपने असा को ज़मीन पर फेंका तो वो अजदहा बन गया, और फिर अपने हाथ को गिरेबान में या आस्तीन में डाल के निकाला तो वो रोशन चमकदार था। अब ये दोनों जो मोजज़ात थे, यानी वाज़ेह और रोशन निशानियाँ थीं, तो उनको ये देखने के बाद वक्ती तौर पे तो वो खौफज़दा हो गए, लेकिन जब थोड़ा डर दिल से निकला तो फ़िरौन ने फिर अपने दरबारियों से मशवरा किया कि भाई अब तुम क्या कहते हो, ये तो कोई बड़ा माहिर कोई जादूगर लगता है। अब उन्होंने जो है, हालांकि उनको किसी हद तक ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये जादू नहीं है, क्योंकि जादू जो होता है ना, देखें उसमें वक्ती एक तो बात होती है और वो जादू जो है नज़र का धोखा होता है, लेकिन यहाँ पर जो सांप है या जो अजदहा था वो बाकायदा से नज़र आ रहा था और वो खाने की कोशिश भी कर रहा था। और कहा जाता है कि रिवायत के मुताबिक इस वक्त वहाँ पर लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागे और काफ़ी लोग उस हंगामे में एक दूसरे के हाथों मारे गए। तो खौफ की शिद्दत तो थी, और ये कि ये सनद जो है, यानी ये रिवायत जो है, इसकी भी कोई ऐसी हकीकत नहीं है, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ज़ईफ़ रिवायत है कि जब दरबारियों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि इसका यहाँ आने का मकसद ये है कि ये हमें इस ज़मीन से निकालते। अब देखें कहाँ से कहाँ बात लेकर गए कि यानी ये इसलिए आया है और इसलिए अल्लाह का पैगाम बज़ाहिर हमसे अल्लाह का कह रहा है पैगाम, और साथ ही साथ मुझसे भी दिखा रहा है, डरा भी रहा है हमें। तो इसका तो ये मतलब लगता है कि ये कोई बड़ा ही कोई माहिर जादूगर है और ये यहाँ से हमें निकालना चाहता है ताकि इस ज़मीन पे, यानी यहाँ पर दोबारा से अपनी हुकूमत कायम कर ले। जैसे कि बनी इसराइल पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आए थे, उसी तरह से ये भी जो है ना, ये यहाँ से निकलने के बाद किसी ऐसी जगह गया था, क्योंकि पहले तो यहीं रहते थे ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मिस्र में, और वहाँ से फिर एक वाक़या हुआ था आगे, क्योंकि जहाँ जितनी जितनी तफसील आती जाएगी उतनी हम करते जाएंगे। तो यहाँ पर अभी क्योंकि वो वाक़या नहीं आया है तो वो उसकी तफसील बताना भी गैर ज़रूरी है। तो बहरहाल काफ़ी सालों तक ये वहाँ से मिस्र से निकलने के बाद मदाइन में क़याम किया था उन्होंने। तो उनका कहना ये था, उन दरबारियों ने बादशाह को ये मशवरा दिया कि ये जो है लगता है कि वहाँ यहाँ से निकल के किसी ऐसी जगह गया था जहाँ इतने साल इसने जादू सीखा है, और अब ये आके हमसे बदला लेना चाहता है, हमें निकाल के इस ज़मीन से और ख़ुद दोबारा काबिज़ होना चाहते हैं बनी इसराइल, क्योंकि बनी इसराइल को भी ले जाने की बात की थी। तो अब यह है कि क्योंकि ये इतना बड़ा जादूगर है तो इससे खुल्लम खुल्ला भी फ़िलहाल दुश्मनी मोल ना लें, बल्कि आप ये करें कि इसके भाई को और इसको जो है ना अभी शहर में ऐसे ही छोड़ दें, और आप बाकी जो अपने हरकारें हैं, जो मैसेज को ले जाने वाले मैसेंजर्स होते हैं, पहले तो ज़ाहिर है कोई टेलीफोन या कोई मोबाइल या कोई टीवी रेडियो के ज़रिए तो ख़बर होती नहीं थी। इसी तरह से होता था कि मुख्तलिफ़ लोग थे जिनको के ज़िम्मे ये काम होता था, मनादी करने वाले कहलाते थे, और वो हाथ में कोई ड्रम या कोई बगल या कोई ऐसी चीज़ होती थी जिससे वो ऐलान करते हुए चले जाते थे। तो जिस जिस जगह बस्ती से गुज़रते थे वहाँ पर वो पैगाम जो भी बादशाह का होता था कि उसको थोड़ा यानी ज़ोर से, ऐसी आवाज़ से और ऐसे शोर से कि जिससे लोग मुतवज्जो हो जाएं। और जब लोग मुतवज्जो होते थे, कभी आप लोगों ने ऐसी कोई पुरानी मूवीज़ या ड्रामे या कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, तो उसमें इस तरीक़े से होता है कि ड्रम या कोई चीज़ पीट रहे होते हैं वो रास्ते में चलते हुए, और
ساتھ ساتھ نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہوشیار خبردار سن لیں، بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے. تو لوگ اس طرح سے لوگوں تک خبر پہنچا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا آپ بھیجیں دور دور ہر علاقے میں اور ہر جگہ کے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جیسا کہ میں نے بتایا اس دور میں جادو کا بڑا ہی عام بڑا وہ تھا، اور بڑی اس میں ماہر جادوگر جو تھے اس دور میں بہت تھے. تو ہر علاقے کے جو ماہر جادوگر ہیں ان کو آپ بلوائیے، اور بلانے کے بعد آپ کیا کریے، یاتو کا بھی کلی ساحر علی، کہ وہ لے آئیں تیرے پاس ہر ماہر اپنے یعنی اپنی اپنی فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں، یعنی چھوٹے موٹے جادوگر نہیں بلکہ جو بہت ایکسپرٹس ہیں ہر علاقے سے، وہ آپ کے پاس آ جائیں. یہ اعلان کیا جائے کہ آپ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو کہ بادشاہ جو ہے ان سارے جادوگروں کو بلا رہا ہے. تو ظاہر ہے جب بادشاہ بھی کون، جس کا اتنا بڑا یعنی رتبہ اور اختیار اور اقتدار بنایا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو وہ اگر بلائے تو یہ تو بہت ہی بڑا وہ تھا اعزاز. تو سب جادوگر جو ہیں وہ سر کے بل آ گئے. وہ جاء السحرۃ، اور آئے جادوگر، سحرہ ساحر کی جمع، جادوگر کی جمع یعنی بہت سارے جادوگر. کہا جاتا ہے کہ مختلف روایتیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ 15,000 یا 20,000 یا ایک روایت کے مطابق 70,000 کے قریب یہ جادوگر تھے جو کہ فرعون کے اس بلاوے کے بعد وہاں آ کر جمع ہو گئے. اب مقصد کیا تھا ان ماہر جادوگروں کو بلانے کا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اوپر یہ شو کرنا، کیونکہ ظاہر ایک بہت بڑی تعداد جو تھی لوگوں کی، درباریوں کی، انہوں نے تو دیکھ ہی لیا تھا. اور اب جب یہ مقابلہ ہونا تھا تو یہ ایک کھلے بہت بڑے میدان میں جہاں تمام عوام جو تھی وہ موجود ہوگی. تو اب وہاں پر ان کے دل سے یہ بات نکال دینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں یا اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور یہ معجزہ جو یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، بلکہ اس کا توڑ کرنے کے لیے جادوگروں کو اس سے کہا جائے کہ وہ بھی ہر اپنی لاٹھی کو یا رسی کو سانپ بنا کے دکھائیں لوگوں کو. یہ کوئی بہت بڑا جادو نہیں تھا، کہ بہت سارے جادوگر اس طرح کا جادو اس زمانے میں کر لیا کرتے تھے، کیونکہ جس طرح کے حالات اور جیسی بات ہمیں تفسیر سے پتہ چلتی ہے کہ ماہر جادوگروں کو بلایا اسی لیے گیا تھا کہ ان کے ذریعے سے لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپوں میں تبدیل کر کے لوگوں کو دکھایا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو پیغمبرانہ معجزہ جو انہوں نے دکھایا تھا اس کی جو ہیبت ہے بیٹھ گئی ہے، وہ اگر دور پوری طرح نہیں بھی ہوگی تو شک و شبے میں تو آ ہی جائیں گے کہ بھئی دوسرے لوگ بھی تو ایسا کر سکتے ہیں. چلو انہوں نے زیادہ بڑا یا ان کا زیادہ دیر تک رہنے والا ان کا اجتہاد تھا یا جو بھی، لیکن دوسرے لوگوں نے بھی تو بنا لیا نا. تو اس طرح سے ایک طرح سے اس کا توڑ کرنے کے لیے ان جادوگروں کو بلایا گیا. اب جب وہ جادوگر آئے، وجاء السحرۃ فرعون، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالو، وہ کہنے لگے، انا لنا لاجرا، بے شک ہمارے لیے البتہ انعام ہوگا، اجر ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آنے والے ہوں. اب آپ یہ دیکھیے، یہ فرق ہے ایمان والے کی اور جو دنیا کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے بیچ کا ڈفرنس. سب سے بڑا ڈفرنس ہے یہ. آتے کے ساتھ ہی انہوں نے کیا پوچھا، آئے تھے فرعون کے بلاوے پہ، فرعون تو ان کا رب بنا ہوا تھا نا، تو وہاں پر آنے کے بعد اس سے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ ہمیں انعام کیا ملے گا اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم نے ان کو ہرا دیا تو پھر اتنا بڑا کام ہے، یعنی اس کی وجہ سے اتنی پوزیشن آکورڈ فرعون کی ہو گئی اور لوگوں کے دلوں میں بھی ایک خوف بیٹھا ہوا ہے. تو اگر ہم اس کو دور کر دیں گے تو ہمارے لیے کیا انعام ہوگا، کیا اجر ہوگا. اور ایک دین کا کام کرنے والے کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، رسول کیا کہتے ہیں، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تمام رسولوں نے اپنی امت سے جن لوگوں کو دین کا پیغام وہ دینے کے لیے آئے تھے ان سے یہی کہا کہ میں تم سے اپنی اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، اس پہ کوئی اجر نہیں چاہتا. جو بھی تکلیفیں اللہ کی راہ میں اٹھا رہے تھے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جتنی کوششیں کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، اذیت اور تکلیف اٹھا رہے تھے، تانے سہ رہے تھے، لوگوں کے جھوٹ کے الزامات برداشت کر رہے تھے،
اس کے بدلے میں کیا مانگ رہے تھے لوگوں سے؟ کیا یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں قرآن پڑھنا سکھائیں گے یا قرآن کی تعلیم دیں گے تو اس کا ہمیں اتنا معاوضہ چاہیے؟ کوئی ایک چیز بھی؟ ان کی زندگیوں کی اصلاح کر دی، ان کی زندگیاں بنا دیں بغیر کسی معاوضے، بغیر کسی اجر کے۔ تو ایک دین کا کام کرنے والے کا بھی ایٹیٹیوڈ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کا بھی رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ پورے اخلاص کے ساتھ بار بار کوشش کرے، جیسے رسول کرتے تھے۔ رسولوں کی خدا نخواستہ نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی کوئی برابری کر سکتا، ان کا درجہ ایک الگ تھا، لیکن جو بھی دین کا کام کر رہا ہے وہ بھی ایک طرح سے وہی کام کر رہا ہے، اللہ کا اور اس کے رسولوں کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے نا۔ تو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا پورے اخلاص سے، خالص اللہ کی رضا کے لیے بار بار کوشش کرنا، لوگوں کو بار بار اس کی دعوت دینا، بار بار اس راستے کی طرف بلانا، صرف اور صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ کام چاہے جو بھی ہو، یعنی قرآن کی تعلیم ہو، لوگوں کو دین کے مسائل سے آگاہ کرنا ہو، لوگوں کو قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا بنانے والا ہو، جو بھی کام ہے اللہ کا وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کا اجر بھی کس سے چاہیے؟ ہمیں اللہ سے۔ اپنے ہر اس کام کا جو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے اجر بھی اللہ سے ہی چاہیے، دنیا سے، لوگوں سے تو کچھ نہیں چاہیے۔ دین کا کام کرنے والا لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا، جیسے رسول نہیں مانگتے تھے، ایسے ہی دین کے جو سچے کام کرنے والے ہیں وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اب ہر چیز کیونکہ کمرشلائزڈ ہو گئی ہے، اور بعض دفعہ یہ ضرورت ہو جاتی ہے کہ جیسے اب قرآن کو اگر فرض کریں لوگوں تک پہنچانا ہے تو اتنا سرمایہ کسی کے پاس نہیں ہے، یا اتنے وسائل کسی کے پاس نہیں ہے، یا قرآن کی تعلیم دینے کی جگہ کے لیے کوئی پراپر جگہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کے لیے اگر وہ لوگوں سے مدد چاہتا ہے، یا پھر کوئی قاری ہیں یا کوئی انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جہاں پر وہ قرآن پڑھانے کے یا سمجھانے کے یا تفسیر کے یا دین کے احکامات بتانے کے لیے کوئی انہوں نے اپنی نامنل سی کوئی اجرت یا فیس رکھی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی خالصتاً اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے اپنے کو وقف کر دے تو پھر وہ اور دوسرے کام تو نہیں کر سکتا نا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اس کو صرف ایک کمائی کا ذریعہ نہ بنائے۔ بات یہ ہے، اجر یہ ہے کہ اس کو اگر آپ فی سبیل اللہ کر سکتے ہیں تو اس کام کو فی سبیل اللہ ہی کریے، اور اگر انتہائی ضرورت کے لیے، جیسے بہت سے قاری ہیں ان کا کام یہی ہے کہ وہ بیچارے صبح سے شام تک، رات تک جاتے ہیں گھروں میں اور سپارہ پڑھاتے ہیں، تو ان کی کوئی اور نوکری یا کوئی اور کام تو نہیں ہے نا، تو آپ ان کے وقت کے ان کو پیسے دیتے ہیں، جو وہ وقت دیتے ہیں آپ کو، جو وہ تعلیم دے رہے ہیں، جو کچھ پڑھا رہے ہیں، اس کا تو کوئی معاوضہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو یہ بالکل ڈفرینٹ دونوں باتیں ہیں۔ تو اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والا جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں سے اس کا کوئی اجر نہیں پاتا، کوئی نہیں مانگتا ہے۔ لیکن جو دنیا کے کام ہیں، دنیا کے کسی بھی کام کے لیے آپ اگر کسی سے مدد مانگیں تو سب سے پہلے وہ کیا کہے گا؟ سب سے پہلے اجرت طے کرے گا، سب سے پہلے معاوضہ مانگے گا۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح سے یہودیوں کے ہاں دین کا کام بھی کمرشلائزڈ ہو گیا تھا، جس طرح یہودی علماء نے دین کی تعلیم کو، اپنی کتاب کی تعلیم کو اپنی کمائی کا، اپنے عہدے اور منصب کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا تھا، کافی حد تک یہ چیز مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ دین کا کام، اللہ کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے بھی، کیونکہ ظاہر دنیا کا کام کرنے آئے تھے نا، اس کو اب کسی بڑے انسان کے لیے، اب دیکھیں نا جتنا بڑا کوئی انسان ہوگا اس کے ساتھ اگر آپ کوئی کام یا اس کے لیے کوئی فیور کریں گے تو آپ کو اتنا ہی زیادہ صلے کی، اجر کی، معاوضے کی بھی توقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹے یعنی ایک کم آمدنی والے انسان کا کوئی کام اگر آپ کریں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ کتنے دے دے گا،
تو اس سے اتنی توقع بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی بہت بڑا ملینر، کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون یا کوئی ایسے بڑے عہدیدار کوئی آپ سے کہے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ بھائی اگر اس کا کام کیا تو ظاہر ہے معاوضہ بھی مجھے بہت اچھا ملے گا. تو اب فرعون تو ظاہر بادشاہ تھا، اور بادشاہ بھی وہ جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا. تو اب ان کو یہی لالچ تھی کہ اب اس سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ اگر کر لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے اور تمہیں اس سے نجات دلا دیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی اجر تو ہوگا نا. فرعون نے ان کو جواب دیا، قال، فرعون نے کہا، نعم، ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، البتہ مقربین میں سے ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں مقربین کیا ہوتے ہیں؟ جو قریبی ہوں، قرب جن کو حاصل ہو، اور بادشاہ کا قرب. اور جیسا کہ میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ان کی نظر میں تو وہ بادشاہ کون تھا؟ جو کہ رب بھی تھا. اب اس نے یہ کہا کہ اگر تم جیت گئے، یعنی جادوگروں نے کام کرنے سے پہلے ہی فرعون سے وعدہ بھی لے لیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت کہیں رائے گا جائیں، ہم سب کچھ کر بھی لیں، جیت بھی جائیں، اور پھر ہمیں کچھ چھوٹا موٹا معاوضہ دے کے ایسے ہی ٹرخا دے. انہوں نے پہلے ہی ڈیل کر لی، اور فرعون نے وعدہ کیا کہ بھئی تمہیں جو بھی تمہیں انعام چاہیے وہ ملے گا، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ تمہیں میں اپنے خاص درباریوں میں داخل کر لوں گا. یعنی یہ کہ مالی فوائد اور انعام و کرام تو دیا ہی جائے گا، دربار میں بڑے بڑے مرتبے، بڑے بڑے منصب بھی عطا کیے جائیں گے. جبھی تو قرب حاصل ہوگا نا. یہ بڑے بڑے عہدوں پہ تم دربار میں رکھ لیے جاؤ گے، ہر مشورے اور ہر کام میں جو ہے تم فرعون کے شامل ہوگے. یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا. انعاموں میں سب سے بڑا اعزاز یہی تھا کہ جو ان کی نظر میں سب سے برتر انسان اور سب سے برتر جس کے پاس سارے اختیارات تھے، وہ ان کو اپنے قریب رکھنے کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں. اب قالو یا موسیٰ، اب وہ بے فکر ہو گئے اس طرف سے کہ اب انعام کی طرف سے اپنے، اب انہوں نے آ کے میدان میں جو ہے مقابلے کرنے کی تیاری کی، اور آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اما، خواہ، ان تلقیہ، کہ تم ڈالو، و اما، اور خواہ، ان نکونا، کہ ہم ہوں، نحن الملقین، ہم ڈالنے والے. یعنی انہوں نے آ کر کیا کہا میدان میں، جیسے کہ آمنے سامنے دونوں حریف، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور دوسری طرف یہ سارے جادوگر. سوچیں ذرا، جب بھی میں یہ کوئی واقعہ اور قصہ آپ کو بتاؤں اس کو ضرور ذہن میں ویژولائز کرنے کی کوشش کیا کریں کہ ایک بہت بڑا میدان جس میں چاروں طرف لوگ ہی لوگ، لوگ ہی لوگ، لاکھوں کی تعداد میں تمام آبادی جو ہے وہ ان کا مقابلہ دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اور وہاں 70,000 کے قریب جادوگر جو ہیں وہ موجود ہیں. ظاہر پورے 70,000 تو ایک ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے ہوں گے، ان کے جتنے بھی جو بڑے تھے کافی بڑی تعداد میں، وہ 10-15 ہزار یا جو بھی تھے، اور ایک طرف صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی کو کوئی منصب عطا ہوتا ہے تو وہ کتنا بے خوف ہو جاتا ہے. جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، جس کو اللہ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دنیا کے لوگوں سے نہیں ڈرتا. اتنے سارے لوگوں کو دیکھے تو ویسے ہی ایک انسان پریشر میں آ جائے نا، خوفزدہ ہو جائے کہ یار یہ کیا ایک عجیب معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن نہیں، وہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان سے جادوگروں نے جب کہا کہ اب آمنے سامنے کھڑے ہو کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، اب تم پہل کرو گے یا ہم ڈالیں، یعنی تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں. اس سے مطلب یہ ہے کہ پہلی چال تم چلو گے یا ہم چلیں، دونوں میں سے. یعنی یہ انہوں نے چوائس جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ چوائس دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی عقل مندی سے، بہت ہی حکمت کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم پھینکو. قالا، حضرت موسیٰ نے کہا، القوا، تم پھینکو. فلما، تو جب القوا، انہوں نے پھینکا، سحروا، انہوں نے مسحور کر دیا، اعین الناس، نگاہوں کو لوگوں کی، واسترہبوہم، اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا انہیں، وجاؤ، اور وہ لائے،
بسحر عظیم، جادو بہت بڑا۔ اب کیا ہوا، انہوں نے کیا حکمت کی، کیا عقل مندی سے کیا انہوں نے فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا پہلے تم چلو، پہلے تم ڈالو۔ اس سے کیا اس میں حکمت تھی؟ دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کبھی میچز وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو اس میں جو ٹاس ٹیم جیت جاتی ہے ٹاس، تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ دوسری ٹیم جو ہے نا اس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلے کھیلتا ہے نا اسے ایک ٹارگٹ دے دیا، پہلی ٹیم کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، اس نے جتنا اچھا یا جو کھیل سکتی تھی اس نے ایک ٹارگٹ دے دیا۔ لیکن دوسری ٹیم جب کھیلنے آتی ہے نا اس کے پاس ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ اس ٹارگٹ کو اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے کھیل کی اسٹریٹجی بناتی ہے اور پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کو کسی طرح کراس کر لے۔ اسی طرح جو بات پہلے اگر کوئی کہتا ہے، کچھ بتاتا ہے، تو جو اس کا جواب اگر مدلل انداز میں دے تو پہلی بات جو ہے وہ اس کی سارے دلائل جو ہیں وہ، اب اس کے پاس تو جو بعد میں بات کر رہا ہے وہ پہلے والے کی ہر بات کا جواب دے سکتا ہے، لیکن بعد والا کیا بولے گا یہ پہلے والے کو نہیں پتا ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے انہوں نے یہ فیصلہ جادوگروں پہ چھوڑ دیا اور کہا کہ تم ڈالو، پہل تم کرو۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب ان کو یہ موقع ملا تو انہوں نے پھر اپنی جادو کی چیزیں زمین پر پھینک دیں۔ اب یہاں پر قرآن میں آگے کہیں کسی جگہ پر رسیوں کا ذکر بھی ہے اور کہیں پر لاٹھیوں کا ذکر بھی ہے۔ تو لاٹھیاں یا رسیاں جو کچھ بھی تھیں ان کے ہاتھوں میں، وہ وہی جادو کرنا چاہ رہے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا تھا اس کا جواب دینے کے لیے اسی طرح کا جادو کرنا چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ جب ڈالی تو وہ سب کی سب کیا بن گئی، سانپ بن گئے۔ اور یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے، سحرو، انہوں نے مسحور کر دیا اعین الناس، نگاہوں کو لوگوں کی، یعنی حقیقت میں وہ چیزیں نہیں تھیں بلکہ صرف نگاہوں کو انہوں نے سحر زدہ کر دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو نظر آ رہی تھی۔ کیونکہ جادو زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ نظر بندی ہوتی ہے، نظروں کے اوپر ایسا وہ کر دیتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو وہی نظر آتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وَاسْتَرْهَبُهُمْ، اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا انہیں، یعنی لوگوں کو۔ رہب ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے، راہب اور رہب کے خوف، تو ایسا خوف جس میں احتیاط بھی ہو اور ایک بے چینی بھی ہو، ایسا خوف۔ تو اس جادو کے ذریعے جو انہوں نے ڈالا، اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کی نگاہوں کو جو ہے نا وہ کیپچر کر لیا، ان کی نگاہوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا اور خوف زدہ کر دیا۔ جو جادو وہ دکھا رہے تھے وہ بہت بڑا تھا، سامنے نظر آ رہا تھا کہ بہت بڑا جادو ہے، ہر طرف سانپ ہی سانپ ان رسیوں اور ان لاٹھیوں کے بن گئے تھے۔ اب یہ تو انہوں نے چال چل دی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے إِلَى موسیٰ، طرف موسیٰ کے، ان یہ کہ القی پھینکو عصاکا، اپنی لاٹھی یا اپنا عصا، فَإِذَا، تو جب ہیا وہ، تلقف وہ نکل رہا تھا، ما یافکون، ما جو یافکون وہ گھڑ لائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ نظر بندی کا جادو اور جو کیا انہوں نے، ہر طرف لوگوں کو جو ہے سانپ اور اژدہے نظر آنے لگے رینگتے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی جو ہوئی اس کی بھی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ رسول جو ہے اللہ کی رضا کے حساب سے، جو اللہ کا جیسا حکم ہوتا ہے ویسے ہی کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ظاہر اتنا بڑا جادو کا مظاہرہ دیکھ کے وہ بھی تھوڑا سا ایک خوف ڈر میں آ گئے تھے کہ جو میں جیسا معجزہ دکھا رہا ہوں اسی طرح کے تو اتنے سارے لوگوں نے اتنا اسی طرح کا ایک جادو کر کے دکھا دیا ہے، تو اب لوگوں کو کس طرح سے فرق محسوس ہوگا کہ میرے پاس جو معجزہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جو دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے، تو کیسے فرق پتہ چلے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم ڈرو نہیں۔
پھینکو تم اپنی عصا، اپنے عصا کو پھینکو ان کی طرف. پھر وہ لام قاف فے ہے تلقفو میں، لام قاف فے، کسی چیز کو جلدی سے لینا اور ایک دم سے نکل لینا، ایک دم سے کھا لینا. بہت سے جانور یا بہت سے اپنے آدم کو اور کچھ پودوں کے بارے میں بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے وہ کھلتے ہیں ان کا منہ، اور جو بھی کیڑا مکوڑا یا جو بھی ہے اس کو ایک دم سے پورا اپنے اندر لے لیتے ہیں. یا جیسے اژدہا ہے، یا جیسے بہت بڑی ویل ہیں کہ پورے یعنی اس کو توڑ کے ٹکڑوں میں یا کاٹ کے یا دانتوں سے اس پہ حملہ نہیں کرتے بلکہ اس کو نکل لیتے ہیں. تو یہاں پر تلقفو کا یہی مطلب ہے کہ وہ نکل رہا تھا، یعنی جیسے ہی اپنا عصا پھینکا انہوں نے، اس نے ان کے جو جادو تھے اس کو نکلنا شروع کر دیا جو وہ گڑھ لائے تھے. اب یہاں پر جو نگلنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اژدہا جو ہے وہ ان سارے جو سانپ اور وہ جو اژدہے تھے ان کو کھا گیا. بلکہ قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ وہ عصا جو تھا وہ سانپ بن کر ان کے اس جو جھوٹ کا طلسم، جو فریب کا جو انہوں نے جال بچھایا تھا اس کو اس نے نگلنا شروع کر دیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی یہ سانپ، یہ اژدہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بنا تھا، جہاں جہاں بھی وہ گیا وہاں سے جادو کا اثر دور ہوتا چلا گیا. اور جو لاٹھیاں اور رسیاں سانپوں کی طرح لہرا اور بل کھا رہی تھیں جس سے لوگ خوفزدہ ہو رہے تھے، ایک ہی اس کی گردش میں وہ جہاں جہاں سے گزرتا تھا جادوگروں کی ہر لاٹھی اور ہر رسی دوبارہ سے لاٹھی اور رسی بن گئی، یعنی وہ اپنی اصلی شکل پر آ گئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ سانپ بن کے، اژدہا بن کے ان سارے سانپوں کو نگل لیتا، یہاں پر جو میں ڈفرنس بتا رہی ہوں اس کو سمجھیے گا، تو لوگ یہ کہتے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان جادوگروں سے بڑے جادوگر ہیں، اسی لیے ان کے جو سانپ نے، ان کے اژدہے نے ان کے سانپوں کو نگل لیا. لیکن وہ اللہ کا معجزہ تھا، تو اس کے ذریعے سے ان جادوگروں کی حقیقت لوگوں پہ کھل گئی. لوگوں کی جو آنکھوں کو جس طرح سے مسحور کیا تھا، جو کچھ وہ دکھا رہے تھے لوگ اس سے خوفزدہ ہو رہے تھے، وہ جادو کا اثر زائل ہوتا چلا گیا. اور جیسے جیسے جادو کا اثر زائل ہوتا چلا گیا لوگوں کو نظر آ گیا کہ یہ سارا کچھ جو تھا یہ جھوٹ کا ایک فریب کا ایک جال تھا جو ان جادوگروں نے بنا ہوا تھا ان کے اوپر. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تو ثابت ہو گیا، سچ ثابت ہو گیا، حق ثابت ہو گیا کہ کس طرح سے جو وہ جھوٹ گڑھ کر لائے تھے، جو بنا کر لائے تھے، جو وہ عمل کر رہے تھے، یعنی جو کچھ بھی وہ جادو کی شکل میں کر رہے تھے وہ سب باطل ہی تھا نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اس کے وہ اگر حقیقت میں دیکھا جاتا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ صرف اپنے جادو کے زور پہ لوگوں کو دکھا رہے تھے. تو وہ باطل جو تھا وہ حق کے آتے ہی ختم ہو گیا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کی طرف سے دیا گیا معجزہ تھا جو کہ حق اور سچ تھا، اور اس کے آتے ہی جو کچھ بھی ان کے کام تھے وہ سب زائل ہو گئے، ختم ہو گئے. اس طرح سے کیا ہوا بھائی کہ وہ جو کچھ چل رہے تھے چالیں وہ ان کے اوپر ہی پلٹ گئیں. فغلبوا، بس مغلوب کر دیے گئے. کون؟ جادوگر. ہنالک، اسی جگہ. وانقلبوا، اور وہ پلٹے صاغرین، ذلیل ہو کر. اب جادوگر جو تھے جب اس طرح سے مغلوب ہوئے، یعنی ان کو ایک طرح سے بہت ہی بری شکست ہوئی نا، کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے آگے جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے اس کی حقیقت لوگوں کے آگے کھل گئی ہے. تو اب کیا ہوا؟ جادوگروں کی شکست سے فرعون اور اس کے سردار
ذلیل ہو کے رہ گئے. صاغرین پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ چھوٹا ہو جانا، ذلیل ہو جانا. تو ظاہر ہے وہ ان کی شکست سے، کیونکہ بڑے زوم میں جو ہے نا فرعون ان تمام ملک کے ماہر جادوگروں کو بلایا تھا، اور اسی لیے کھلے عام اتنا بڑا یہ مظاہرہ اور مقابلہ کروایا تھا کہ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر ہونے کا یقین دلائیں اور ان کو شک میں ڈال دیں. لیکن ہوا کیا کہ شکست کھانے کے بعد خود اس کے جو اپنے جو جادوگر تھے ان کی حقیقت کھل گئی لوگوں کے سامنے، اور سب کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ ہرگز جادو نہیں ہے، بلکہ یقیناً رب العالمین کی طاقت کا کرشمہ ہے جس کے آگے کسی کا جادو چل ہی نہیں سکتا. تو اب کیا ہوا؟ ظاہر ہے فرعون اور اس کے سردار وہ سب کے سب ذلیل ہو گئے. وَأُلْقِيَ اور ڈال دیے گئے السحرۃ جادوگر ساجدین سجدے میں. القیا ڈال دیے گئے یعنی گرا دیے گئے. اب کیا ہوا؟ ایسا لگا، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایسا لگا کہ ان جادوگروں کو کسی نے سجدے میں گرا دیا ہو. ان پر اب یہ کیفیت ان کی اس لیے ہوئی کہ ان کو حقیقت کا احساس ہو گیا. آپ دیکھیں نا، باقی لوگوں کو جتنا بھی یہ جادو کی اصل حقیقت دیکھ کے اندازہ ہوا، ان سے کہیں زیادہ ان جادوگروں کو ہوا، کیونکہ وہ جادو جانتے تھے، باقی لوگ تو نہیں جانتے تھے نا. اور ان جادوگروں کو یہ اندازہ تھا کہ جادو کی کیا حد ہے اور کس حد تک دکھایا جا سکتا ہے اور کیا جادو کیا جا سکتا ہے، اور اس سے آگے جو چیز ہے وہ جادو نہیں ہے. اس کو سب سے پہلے ان کو اندازہ ہو گیا، اور انہوں نے جب یہ عملی تجربہ اور آزمائش کے بعد اب یہ اندازہ کر لیا کہ یہ چیز جادو نہیں ہے، تو پھر اب ان کے پاس اس کے علاوہ یعنی خود بخود ان کے دل اس قدر کانپ گئے کہ سجدے میں گر پڑے وہ. کتنی یہ آپ دیکھیں کتنی یہ بڑی بات تھی کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے، یعنی ان کی ایک تو وہ تو اور ضد اور اس پہ آ جاتے، یہ بھی ہو سکتا تھا نا جیسے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کا حال ہوا، لیکن ان کے ضمیر زندہ تھے. ان کو حق کو مان لینے میں کوئی ان کے لیے انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، اور فوراً کے فوراً انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے رب العالمین، رب العالمین تمام جہانوں کے رب پر. اب تمام جہانوں کے رب کیوں کہا؟ کیونکہ فرعون اپنے آپ کو یہی کہتا تھا نا کہ میں رب ہوں تم لوگوں کا. تو اس لیے اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے پہلے تو رب العالمین کہا، پھر اس کے بعد کہا رب موسیٰ و ہارون، یعنی ہمارا تو وہ رب ہے ہی، لیکن کون سا؟ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جس رب کا پیغام لے کر آئے ہیں وہی تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی پر ہم ایمان لائے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ فرعون اور اس کے سرداروں نے بھی دیکھا، ان کے سامنے بھی یہ ساری اصلیت آئی، مگر ان کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے سچائی کو قبول ہی نہیں کیا، بلکہ وہی اپنی سرکشی اور ضد پر قائم رہے. بالکل دیکھیں یہ وہی والا معاملہ ہے، اسی طرح سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نہیں مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا نا، صرف اپنی تکبر اور اپنی سرکشی کی وجہ سے. تو بالکل اسی طرح فرعون نے جو ہے وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں مانا. تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو یہاں پر بات جو بتائی گئی ہے، جو میسیج ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ کہ حق کو اور سچائی کو دیکھ کر سمجھ کر ماننے میں دیر نہ کریں. اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں، اگر کسی بات کا علم نہیں ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں. اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں جس کا علم نہیں تھا تو علم ہونے کے بعد فوراً اللہ سے معافی مانگ کے اپنی اصلاح کر لیں. اسی میں انسان کی عظمت ہے. یاد رکھیں یہ بات، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے. اور جو حق کو سامنے دیکھ کر اکڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بلند سمجھتا ہے، نہیں میں تو ایسے ہی کرتا آ رہا ہوں،
ہمارے یہاں تو ایسی رواج چلتا آ رہا ہے یا ہم ایسے ہی کریں گے. اسی کا نام تکبر ہے جو کہ شیطان نے بھی کیا تھا. لوگوں کو حق نہیں سمجھنا، حق کا انکار کرنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی غلطی مان لی تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، جبکہ در حقیقت اپنی غلطی نہ مان کے انسان چھوٹا ہوتا ہے. لوگوں کی نظر میں ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے جو غلطی پہ ہونے کے باوجود ڈٹائی پہ سے اور اکڑ اپنی دکھاتا رہے. منہ پہ اگر وہ ایسے اختیار یا ایسی طاقت رکھتا ہے کہ لوگ نہ بول سکیں تو وہ ایک الگ بات ہے، دل ہی دل میں اس کو سمجھیں گے، ورنہ لوگ منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو اپنی غلطی مان لینے پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معاف کر دیا تھا اور زمین پر پیغمبر بنا کر بھیجا. لیکن شیطان نے کیا کیا تھا؟ اپنی غلطی نہیں مانی، الٹا اللہ تعالیٰ کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرایا، ان کے سر الزام لگایا. نتیجہ کیا نکلا؟ قیامت تک معتوب ہے اور آخرت میں جہنم کا حقدار ہے. اسی طرح جادوگروں نے اپنی غلطی مان لی جبکہ فرعون نے نہیں مانی. یہ کہنا کہ یہ میری غلطی تھی یا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یا اپنی غلطی کی اصلاح کرنا بہت بڑی اور مشکل بات ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا اثر بہت دیر پا ہوتا ہے اور ایسا کرنے والے کی بہت عزت ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ انسان کی غلطی بھی نہیں ہوتی، لیکن سچویشن کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ بات کو ختم کرنے کے لیے وہ اس کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں پہلا قدم اٹھانے والا، آگے بڑھنے والا، اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہے. دنیا کے لوگ اس کو کہتے بھی ہیں کچھ برا، لیکن میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ ان کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے. لیکن اگر نہ بھی ہو تو ہمیں تو اللہ کے آگے اپنی عزت بنانی ہے نا. تو ان باتوں سے اپنی غلطی کو ماننا، اپنی اصلاح کرنا، اللہ کے آگے جھک جانا. اب دیکھیں نا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں اس قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے نا کہ بہت کچھ ہم غلط کر رہے تھے، بہت کچھ ہم نہیں جانتے تھے. تو جہاں جہاں جو کچھ پتہ چلتا جاتا ہے اپنی اصلاح کرتے ہوئے اس کو بدلنا، اپنی اصلاح کرنا اور وہیں پہ اللہ کے آگے جھک جانا. اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے معافی بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی نظروں میں مقام بھی انسان کا بنتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ماننے والے جو تھے ان کی تعداد 6 لاکھ ہو گئی تھی. یعنی بنی اسرائیل تو تھے ہی، ان میں یہ 70,000 بھی شامل ہو گئے تو یہ تعداد بہت بڑھ گئی تھی. کیونکہ ہوا یہ تھا اور بھی بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، کیونکہ یہ مقابلہ ایک بہت بڑے میدان میں تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. تو اپنی آنکھوں سے لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھنے کے بعد اندازہ ان کو بھی ہو گیا کہ فرعون جو ہے وہ کتنا غلط ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پیغام کو لے کر آئے ہیں. واقعی حقیقت حال ان پہ بھی کھل گئی، لوگوں پر بھی. تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئے بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ. اب آپ ان جادوگروں کا کردار دیکھیے، ایک بہت بڑی مثال ہے ان جادوگروں کا کردار. کہاں تو ایک دنیاوی لالچ سے مغلوب ہو کر وہ فرعون کے پاس آئے تھے، فرعون سے انعام کی بھیک مانگ رہے تھے. اور کہاں ان کا یہ جذبہ کہ انہوں نے اپنے نتیجے کی، اپنے انجام کی پرواہ ہی نہ کی، اس کو خاطر میں ہی نہیں لائے اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. تو جب کوئی شخص جو ہے نا اس کے دل تک بات پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ظاہر یہ اپنے فن کے ماہر تھے اور وہ جب اس چیز سے متعلق ان چیز کی صحیح پہچان ان کو ہی تھی، وہ فوراً پہچان گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک کوئی معجزہ ہے. تو وہ ایک دم سے ان کے دلوں کو روشن کر گیا وہ لمحہ، اور ان کو ایسا ایمان نصیب ہوا کہ انہوں نے فرعون کے سامنے فوراً ہی، یعنی یہ بھی نہیں کہ اس وقت وہاں سے نکل جاتے اور بعد میں ایمان لے آتے، یا اسی وقت فوراً ہی کہہ دیا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں تمام جہانوں کے رب پہ اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ. اب تو فرعون کے غصے کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. ظاہر ہے ایک تو اتنی بری طرح سے ذلیل ہوا وہ ان جادوگروں کے ہاتھوں، اور پھر اب وہ جادوگر ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. یعنی ان کی شکستی
جو ہے وہی ایک بہت بڑی چوٹ تھی، نہ کہ وہ سب کے سب ایمان لانے کو بھی تیار، اور یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، تو لوگوں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ قالا کہا فرعون نے آمن تم ایمان لائے تم بھی اس پر قبلہ اس سے پہلے ان کے آزنا میں اجازت دوں لکم تمہیں ان ھذا لمکر بے شک یہ البتہ چال تھی مکر تم ہو چال چلی تم نے یہ یا اس کو فی المدینتی مصر میں یا شہر میں لتخرجوا تاکہ تم نکال لے جاؤ منہا اس سے اہلہا اس کے رہنے والوں کو فسوف تعلمون پس قریب تم جان لو گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب جادوگر جو تھے ان کے اوپر کیا اثر ہوا کہ ان کے دل تک ایمان پہنچ گیا، اور انہوں نے فوراً اللہ کا اقرار کر لیا اور اپنے آپ کو اللہ کا کے آگے پیش کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم تو اللہ پہ ایمان لے آئے۔ اب یہ جو بات تھی نا، یہ ظاہر ہے اس کے لیے بہت ہی بڑی ایک وہ تھی۔ اب اس نے جو ان کو دھمکی دینے کے لیے اس نے کہا، سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی بھائی، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم کیسے ایمان لے آئے؟ بھی اس پر، یعنی کس پر؟ موسیٰ اور اس کے رب پر، موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لانے کی تمہیں تو میں نے بلایا تھا اور مجھ سے تمہیں جو ہے جو کچھ بھی پرمیشن لینی چاہیے تھی، اگر تمہیں کچھ بھی کرنے سے پہلے، تو تم کیسے ایمان لے آئے؟ اب یہ وہی والی بات ہے کہ سیانی بلی کنگھا نوچے۔ اب اس کو کچھ بس تو اس کا چل نہیں رہا تھا، ویسے ہی لوگوں کی نظروں میں ایک دم اس کا جو ہے مطلب اس کے جو بھی مرتبہ اور ہوتا وہ تو لوگوں کو نظر آ ہی گیا کہ اس کی کیا اوقات ہے، یہ کیا اپنے آپ کو کہتا تھا، اور اس کے بلائے ہوئے جادوگروں کا کیا انجام ہوا۔ ایک طرف تو وہ ذلت، ابھی اس ذلت سے مقابلہ کر ہی رہا تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ساتھی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو اب اس نے کہا تمہاری یہ جو تمہیں میں نے ابھی اجازت تو دی نہیں تھی، تو تم نے کس طرح سے یہ کام کیا ہے، اور اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو تمہاری ایک چال تھی جس کو تم نے چلا ہے اس شہر کے اندر، تاکہ نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو، یعنی تمہارا اصل جو ہے سردار جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ مل کے تم نے یہ چال چلی ہے، اور ان کا کیونکہ یہی پلان ہے کہ یہاں سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دیا جائے، تو تم بھی اس چال میں شامل ہو، تم بھی اس سازش میں شامل ہو، اور ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں نے یہ ایک سازش کھیلی ہے، یہ ایک چال چلی ہے، تاکہ ہم یہاں کے رہنے والے جو اصل قبطی ہیں، ان قبطیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ فی المدینتی، مدینہ ویسے تو شہر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مصر جو مملکت تھی اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں اس ملک کے، مصر کے، ان کو یہاں سے نکال دو۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، یعنی یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہاری یہ جو چال تھی اس کا مجھے اب اندازہ ہو گیا، اب تم دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ اب وہ سزا کیا ہے، کیا کروں گا میں تمہارے ساتھ؟ لا اقطعن، البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم، ہاتھ تمہارے، وارجلکم، اور پاؤں تمہارے، من خلاف، مخالف سمت سے، ثم، پھر، لأصلبنکم، البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں، اجمعین، سب کے سب۔ اب غصے کی اور اپنی بے عزتی کے جو اس سے گرج یا بہت ہی شدید اس کے جو ذلت کی وجہ سے جو اس کا غصہ تھا وہ ایک دم انتہا کو پہنچ گیا، اور اس پر سے جادوگروں نے جیسے ہی کہا ایمان لے آئے، تو ابھی اس کی تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا کرے، یا کیا ان جادوگروں سے کیا کرے، ان کو کس طرح، لوگوں کو کس طرح کنٹرول کرے، کہ اتنی بڑی تعداد جادوگروں کی جو ہے وہ ایمان لے آئی۔ اب غصے کی شدت سے اس کا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ برے سے برا کیا کرے، تو اس نے کہا کہ اب تو میں وہ سزا دوں گا میں کہ جس میں ایک طرف سے ہاتھ اور ایک طرف سے، یعنی خلاف سمت سے، یعنی اگر سیدھا ہاتھ تو الٹا پاؤں، اور اگر الٹا ہاتھ تو سیدھا پاؤں، مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ ایک ہی سائڈ سے، آپ کو پہلے بھی میں نے جب یہ سزا کا ذکر آیا تھا ایک دفعہ تو بتایا تھا کہ ایک ہی سائڈ سے اگر دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں تو اس سے انسان کے مر جانے کے بھی چانسز
بہت زیادہ ہوتے ہیں، عام طور سے انسان مر جاتا ہے. یعنی اگر سیدھی ہی طرف سے ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹ دیے جائیں تو انسان مر جاتا ہے. تو اس لیے مارنا تو مقصد فوری طور پہ نہیں تھا نا، بلکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اذیت دینا تھا کہ ان کا ایک طرف سے ہاتھ اور ایک طرف سے پاؤں کاٹ کے ان کو بے بسی کی تصویر بنا کے، ان کو بے کس اور لاچار بنا کے ڈال دیا جائے کہ وہ نہ ہل سکیں، نہ اٹھ سکیں، نہ بیٹھ سکیں. استغفر اللہ. اتنی سخت ان کے لیے سزا. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اس کے بعد یعنی اس طرح سے تمہیں تڑپانے کے بعد پھر میں تمہیں سولی پہ بھی چڑھاؤں گا، سب کے سب کو. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے ان کو بے کسی اور بے بسی میں مبتلا کر کے، اذیت تو تکلیف اپنی جگہ اور بے بسی اور بے کسی اپنی جگہ، اور اس کے بعد سولی پہ لٹکانا، انتہائی ظالمانہ سزا. آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو یا نہ معلوم ہو کہ سولی کی سزا کیا ہوتی ہے. سولی پہ ایک آپ نے سلیب تو دیکھی ہوگی نا، کہ جو کراس بنا ہوتا ہے اس طرح سے بنایا جاتا ہے، اور دائیں بائیں دونوں ہاتھوں کو اس لکڑی پہ رکھ کے اس پہ موٹی موٹی میخیں، کیلیں موٹی موٹی ہوتی ہیں، وہ ٹھوک دی جاتی ہیں، اور دونوں پیروں کو ایک جگہ لکڑی پہ نیچے جمع کر کے ان میں بھی ایک موٹی کیل ٹھوک دی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخری یہ ہوتا ہے کہ ان کے سر پہ بھی کیل ٹھوک دی جاتی ہے. ورنہ یہ کہ گردن کو ایک رسی سے باندھ دیا جاتا ہے، اور وہ انسان جو ہے اس سولی پہ لٹکا رہتا ہے، تڑپتا سسکتا، بھوک اور پیاس اور لوگوں کے نظریں. آپ دیکھیں نا، کسی بھی تکلیف یا کسی بھی اذیت میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کوئی مبتلا ہو، اس کا کیا دل چاہتا ہے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لے اور کسی طرح سے اپنے کو کور کر لے. ایک انسان کو اس طرح سولی پہ ٹانگنا اور لٹکے رہنا، نہ صرف یہ کہ اذیت تھی بلکہ اس میں بہت ہی زیادہ بے حرمتی تھی. مرنے والے کی بھی دیکھیں حرمت کا خیال رکھا جاتا ہے، ڈیڈ باڈی کو بھی ڈھانک دیا جاتا ہے، نہ کہ ان کو مرنے کے لیے، سسکنے کے لیے اس پہ لٹکا دیا گیا اور اس پہ وہاں وہ عبرت کا نشان بنے، تڑپتے رہے. اور استغفر اللہ، سوچ کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی یعنی اذیت ناک سزا اور موت فرعون نے سوچی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ فرعون ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے سولی پر چڑھانے کی سزا ایجاد کی تھی، اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں مخالف سے کاٹنے کی سزا بھی اسی نے سب سے پہلے کی تھی ان جادوگروں کو. تو اب وہ ان کو اس نے اتنی بڑی سزا کی بھی وہ بتا دی، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ واقعی جس کو ایمان کی نعمت نصیب ہو جائے سچی دل سے، تو پھر وہ کسی بات کا خوف نہیں دل میں رکھتا، نہ کسی بات سے پلٹتا ہے. انہوں نے کہا قالو انا، بے شک ہم الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، پلٹنے والے ہیں، کوئی بات نہیں، دے دو ہمیں یہ سب سزائیں، آخر کو تو ہمارا انجام یہی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ چند لمحوں کے اندر ایمان لائے، اور ایمان اتنا دل کے اندر گہرائی تک اتر گیا کہ ان کے جیسے دل کی اور ان کی کیفیت ہی بدل گئی. اتنا بڑا انقلاب آ گیا. تھوڑی دیر پہلے تو جادوگروں کا یہ حال تھا کہ فرعون کے لیے، اس کی فتح کے لیے، اس کے ساتھ دینے کے لیے اپنے گھروں سے چل کر آئے تھے اور بڑے انعاموں کا لالچ رکھتے تھے. فرعون سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیا کیا انعام ملے گا اور کتنا ہمیں اس کے قریب رہنے کا موقع ملے گا. لیکن جیسے ہی ایمان کی نعمت نصیب ہوئی، ان کی حق پرستی، ان کی مستقل مزاجی، ان کی استقامت ایسے اسٹیج پہ پہنچ گئی کہ تھوڑی دیر پہلے جس بادشاہ کے آگے وہ لالچ سے جھکے جا رہے تھے، بچھے جا رہے تھے، اب اس کے اس غصے، اس کی بڑائی، اس کے اختیارات، اس کے اقتدار، کسی چیز کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. ہر چیز کو انہوں نے ٹھوکر مار دیا، اور اتنی بدترین اور خطرناک سزائیں جن کو سن کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو گئے. وہ دھمکی جو وہ دھمکی دے رہا تھا، اس کا کوئی ان پر اب اثر نہیں تھا. حق اس حد تک ان کے دل میں گھر گیا تھا، ایسے جگہ بنا لی تھی. یعنی یہ ہے ایمان کا لیول. دیکھیں نا، ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح اور بہت سے صحابہ کرام جو کچھ غلام بھی تھے اور کچھ کمزور طبقہ بھی تھا، ان کے اوپر کیسے کیسے مظالم ہوئے، کیسے کیسے تپتی دھوپوں میں لٹایا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، چٹائیوں میں باندھ کے دھواں دیا گیا، کیا کیا نہیں ظلم کیے گئے۔ اسی طرح سے وہ جادوگروں کے اوپر بھی اتنے بڑی سزاؤں کا خوف دلایا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو اپنے رب کی طرف ہی ہے، کیا ہوگا، تم یہ سب کچھ کرو گے، کتنی دیر کی تکلیف ہے، کتنی دیر ہم یہ اذیت اٹھائیں گے، اس کے بعد ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، وہاں تو ہمارے پاس اجر و ثواب ہمارے رب کے پاس ہے ہمارے لیے، تو اصل تو وہی ہے ہمارا ٹھکانہ جہاں ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا وما تنقموا، اور نہیں تم ناراض ہوتے منا ہم سے اللہ مگر ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے یہ آیاتی ربنا اپنے رب کی نشانیوں پر، لما جب جاتنا وہ آئی ہمارے پاس۔ اب انہوں نے یہ بھی اس حالت میں بھی انہوں نے اس سے یہ بات کہی ضرور کہ دیکھو تم ہم سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں، ہم نے کیا تمہارا بگاڑا ہے، جیسا تم نے کہا تھا ہم نے ویسے ہی کیا، لیکن جب ہمارے سامنے ہمارے رب کی واضح نشانیاں آ گئیں تو پھر اب ہم اس پر ایمان لے آئے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے، کس بات کی تم ہم سے سزا دے رہے ہو اور کس بات پہ تم ہم سے ناراض ہو رہے ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ایسی حالت میں انہوں نے فرعون سے پھر بھی مدد نہیں مانگی بلکہ اللہ سے ہی دعا مانگی، ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا ڈال دے انڈیل دے ہم پر صبر وتوفنا مسلمین، اور فوت کر ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی جب کہ ان کو اتنی خطرناک سزائیں دی جا رہی تھیں، انہوں نے فرعون سے ایک یہ جملہ تو ضرور کہا کہ تم ہم سے کس بات پہ ناراض ہو رہے ہو، ہم نے تمہارا تو کچھ بھی نہیں بگاڑا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اس کی نشانیاں دیکھنے کے بعد۔ اور ساتھ ہی ساتھ مدد کس سے مانگی، دعا کس سے مانگی، اپنے رب سے کہ ہم پر صبر ڈال دے، اللہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں ہمیں فوت کر۔ یعنی ایمان کے راستے میں اب جو ہماری آزمائش ہونے والی ہے اور جو تکلیفیں اور سختیاں ہم پر آنے والی ہیں، جو سزائیں خطرناک جو فرعون کہہ رہا تھا دینے کو، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما کہ ان تکلیفوں اور مشکلات میں کہیں ہم اپنے ایمان سے نہ پھر جائیں، کہ ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ اس حال میں بھی ان کو کس بات کی فکر تھی، اپنے ایمان کی، اور اللہ سے یہی دعا کر رہے تھے کہ ہمیں ایسی حالت میں ہی تو اپنے پاس بلا، ہمیں فوت کر کہ ہم مسلمان ہوں۔ میں اس ہفتے آپ لوگوں کو یہ دعا لرن کرنے کے لیے دوں گی، بہت پیاری دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر اور فوت کر ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، یعنی ایمان کی ہی حالت میں تو ہمیں اپنے پاس بلا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی پیاری دعا مانگی انہوں نے، اور خوف جو ان کے دل میں یہی تھا کہ اتنی سختیوں اور تکلیفوں سے کہیں ہماری دل میں دوبارہ کوئی کفر کی طرف ہم نہ لوٹ جائیں، یا کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ ہمارے دل ڈر جائیں یا ہم خوفزدہ ہو کے کوئی ایسی بات کہتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں صبر اور استقامت عطا فرما، اور اگر ہمیں موت آئے تو تیری اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں آئے۔ اس واقعے کے بعد فرعون نے جادوگروں کے خلاف تو انتقامی کارروائی کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے ان کو کے خلاف کوئی وہ ایسی کوئی خاص ان کے خلاف کچھ وہ کام نہیں کر سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان جادوگروں کے بارے میں کہ فرعون نے ان سب کو مروا دیا، اور وہ سب اتنے خوش قسمت تھے کہ دن کے ابتدائی حصے میں وہ جادوگر تھے اور آخری حصے میں شہید۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے طور پہ جو ہے، اب کیونکہ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی نا کہ اس طرح سے جو ہے پوری اپنی آبادی جو بھی وہاں کی تھی اس کے سامنے فرعون کی جس طرح سے ذلت ہوئی تھی جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد، تو اب اس کے پاس
کوئی مطلب وہ تھا ہی نہیں. بے شک اس نے بہت اس طرح کی باتیں کی کہ تم سازش کر رہے ہو اور یہ بھی جادوگر ہے، اور جو کچھ بھی کہا، اور ان کو سزائیں بھی دیں جس سے وقتی طور پہ لوگ خوفزدہ تو ہو گئے. لیکن در حقیقت ان کے دلوں سے فرعون کی ظاہر ہے وہ عزت اور وہ بات نہیں رہی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اس نے چھوڑ دیا تھا، اور وہ اندر ہی اندر جو ہے کھلم کھلا نہیں لیکن لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کو منظم بھی کرنے لگے، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ظاہر مستقل غلامانہ زندگی گزارتے نہ کوئی طریقہ تھا، نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کوئی اپنے رواج رہ گئے تھے، سب کچھ ختم ہو چکا تھا. تو ان کی ٹریننگ بھی شروع کر دی، اور بہت سے جوان جو تھے وہ آپ کے ساتھ مل گئے، آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ کے ساتھ جمع ہو گئے، اور آپ کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی یہ سارا کام شروع کر دیا. اب جب یہ سب ہو رہا تھا تو فرعون کے وہی جو سردار اور عہدیدار تھے انہیں پھر تشویش ہوئی، اور انہوں نے فرعون سے شکایت کی اس بارے میں. کیا ہوا؟ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم میں سے، فرعون کی، اتذرو، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ قومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ فساد پھیلائیں زمین میں، ویذرک، اور چھوڑ دیں تجھے، وآلہتک، اور تیرے الہوں کو. اب انہوں نے یہ شکایت کی کہ بھائی آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھیں گے، آپ نے جو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ وہ یہاں زمین میں فساد پر پھیلاتے رہیں. کیونکہ اس قوم کی نظر میں تو فرعون ذلیل ہو ہی گیا تھا، اور اس کا پروگرام بھی فیل ہو گیا تھا، اور جادوگروں نے دین قبول کر لیا تھا، اور اس کی دھمکیوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. یہ سب کچھ کھلم کھلا ہوا تھا، اور وہ سب ایمان کی حالت میں شہید کر دیے گئے. تو اس لیے ایک امیج تو اس کا ویسے ہی خراب ہو گیا تھا، اور لوگوں کے دل سے اس کا خوف بھی کسی حد تک کم ہو گیا تھا. لیکن بہرحال بادشاہ تھا، بہت طاقت تھی، بہت قوت تھی اس کے پاس، سرداروں کی، فوج کی. تو جب سرداروں نے جب اس طرح کی بات کہی کہ بھئی آپ اپنی قوم، اس کی قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل، یعنی ان کو آپ ایسے ڈھیل کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو مستقل اس طرح سے فساد پھیلاتے رہیں گے اور آپ کی پوزیشن کو اور زیادہ ویک کرتے رہیں گے. تو اس کا کوئی حل نکالیں. اور ہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہ وہ آپ کو اور آپ کے جو معبود ہیں، جو الہ ہیں، ان کو بھی چھوڑا ہوا ہے انہوں نے. یعنی ان تو ڈھٹائی سے ایک اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، ایک اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اب یہ جو نیا نظریہ ہے اگر وہ اسی طرح عوام میں مقبول ہوتا گیا اور لوگ منظم ہوتے گئے تو پھر ہمارے خلاف بغاوت بھی ہو سکتی ہے اور مزید فساد بھی پھیل سکتا ہے. اب یہ بات یاد رکھیں کہ قوم فرعون جو تھی، جیسے کہ اور بت پرست اور پہلے کی جو قومیں تھیں ان کی طرح ان کے بھی ایک نہیں کئی معبود تھے. سب سے بڑا تو ان کا الہ جو تھا وہ سورج تھا، اور وہ سورج کا ہی بیٹا جو ہے وہ فرعون کو مانتے تھے. جو بادشاہ ہوتا تھا وہ یعنی ایک طرح سے اللہ کا ہی بیٹا تھا اور اللہ ہی تھا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یعنی جو وہ ان کا اپنا خود ساختہ رب تھا سورج، تو فرعون اس کا ہی بیٹا تھا. اور اس کی خدائی جو تھی دراصل وہ خدا کی، مطلب جو اس کی حکومت تھی وہ دراصل اس کی خدائی تھی. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اس کی قوم نے معبود بنا رکھے تھے اور گائے کو بھی پوجا کرتے تھے. اب بنی اسرائیل کے دل میں جو گائے کی محبت اور گائے کی جو وہ تھی نا، جو وہ وہاں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ ان کے دل میں بھی اس کو کے لیے ایک سافٹ کارنر، اور اس کو بھی وہ بڑا مقدس سمجھنے لگے تھے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے فرعون کی قوم جو ہے وہ اس کو پوجا کرتی تھی. قالا، اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، سنقتل، ان قریب ہم قتل کر دیں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، فوقہم قاہرون، اوپر ان کے غالب ہیں، زبردست ہیں. اب اس نے جب سرداروں نے یہ بات کہی کہ اس طرح سے موسیٰ کو آپ نے جو ڈھیل دی ہوئی ہے اور وہ آپ کے جو الہ ہیں، جو معبود ہیں، ان کی کو بھی نہیں مانتی ہے وہ لوگ، اور وہ اس کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے تو وہ ہمارے ملک میں، ہماری زمین پہ فساد پھیلائیں گے.
تو یہ نیا جو دین لائے ہیں، جو نیا نظریہ لائے ہیں، لوگوں میں مقبول ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے حق تو بہرحال اپنی جگہ لوگوں کے دلوں میں بناتا ہی ہے نا۔ تو اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ عنقریب ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی کچھ ایسی ہی ایک سچویشن تھی، کیونکہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ فرعون نے جو ہے وہ ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا کوئی لڑکا جو ہے وہ اس کے قتل کا باعث بنے گا۔ تو یہ اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے ان کی والدہ نے جو ہے وہ ایک پنگھوڑے میں یا ایک جھولے میں ڈال کے پانی میں جو ہے بہا دیا تھا، اور وہ اللہ کی قدرت سے فرعون ہی کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ تو ایکچولی اس نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ بتائی تھی، اس وجہ سے ہی اس کو یہ دل میں خوف ہو گیا تھا۔ تو اب کیا ہوا، تقریباً 40-45 سال گزر چکے تھے اس بات کو، کہ یہ جس فرعون کے دور کی بات تھی وہ تھا جس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پرورش پائی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آپ قدرت دیکھیے کہ جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس کی حکومت، یعنی ان فرعونوں کی حکومت جو ہے نا، ایک بچہ ہے جس کی پیدائش ہوگی، وہ بڑا ہو کر اس حکومت کو ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں اس بچے کی پرورش کروائی، حالانکہ وہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا تھا، قتل کروا دیتا تھا مطلب، اور صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا۔ تو اب کیا ہوا، وہ تو فرعون مر چکا تھا، لیکن تقریباً 40-45 سال بعد اس کے جانشین فرعون کو دوبارہ سے اس خوفناک قانون کو نافذ کرنے کا خیال آ گیا۔ جب اس کے سرداروں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہم تو ان کو ایسے ہی اگنور کر رہے تھے کہ چلو چھوڑ دو ان کو، یہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور آگے جا کے کہیں ایک طوفان نہ بن جائے، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واقعی اپنی قوم کو ہمارے خلاف منظم کر لیا ایک تحریک کی شکل میں، تو پھر ان کو دبانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس اصول کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن فرعون کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت ڈال رکھی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی وضاحت کی گئی تھی آپ کو، میں نے جب فرعون کے دربار میں حاضری دی تھی، انہوں نے اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس فرعون کے ساتھ بھائیوں جیسا رشتہ تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں ابھی تک حضرت موسیٰ کے لیے ایک طبعی محبت موجود تھی، ساتھ پلے بڑے تھے نا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو قتل کرنے کے بجائے اس نے بنی اسرائیل کو دبانے کے لیے اپنے باپ کے زمانے کا پرانا حکم پھر سے نافذ کروانے کا حکم دے دیا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کرتے رہیں گے تاکہ موسیٰ اپنی قوم سے افرادی قوت حاصل نہ کر سکیں۔ اب دیکھ لیا آپ نے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں، یعنی یہ تو ہم انڈر کنٹرول ہیں ہمارے، ہم تو بڑے زبردست ہیں اور ان پر غالب ہیں۔ اور اپنے درباریوں کا، اپنے جو عمرہ تھے جو موجود، ان کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ تم گھبراتی کیوں ہو، اصل تو سب کچھ اقتدار ہمارے ہی ہاتھ میں ہے اور ہم ان پر غالب ہیں پوری طرح۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں اور تعداد ان کی کم اسی طرح سے ہوگی کہ ان کے بیٹوں کو مار دیا جائے۔ اب دیکھیے یہی جو اسٹریٹجی ہے یہ مستقل چلتی چلی آ رہی ہے۔ فلسطین میں جو حالات ہیں آپ دیکھیں، ہر سال یا 6 مہینے بعد ایک بہت بڑی خونریزی ہوتی ہے، اور جس میں میکسیمم کون مرتے ہیں؟ معصوم بچے۔ حیرت ہوگی آپ کو، کبھی سوچتے ہیں آپ لوگ کہ ان بچوں کو کیوں مارا جاتا ہے؟ یہ تو کسی چیز میں حصہ بھی نہیں لیتے، یہ تو کوئی جنگ لڑنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ جان کے بامبنگ ایسے علاقوں میں، ایسی جگہوں پہ کی جاتی ہے، اسکولز میں، ہاسپٹلز میں، یا گھر سے نہتے جو عورتیں اور بچے نکلتے ہیں۔ اس کا پیچھے کیا ریزن ہے؟ آپ دیکھیں نا، اتنے لوگوں کو افغانستان میں، کتنے مردوں کو جو ہے وہ یہاں سے پکڑ کے لے کر گئے اور کہاں ان کا کیا انجام ہوا کچھ پتہ نہیں۔ شام میں کس طرح سے مارا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نسل کشی ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی تعداد کو
ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ فرعونی طریقہ آج بھی رائج ہے۔ کسی بھی قوم کو ختم کرنے کے لیے اس کے مردوں کی تعداد کو، افرادی قوت کو کم کر دیا جائے تو وہ خود بخود کمزور ہوتی جاتی ہے۔ تو یہی اسٹریٹجی اس فرعون نے جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو اپنایا اور اپنے سرداروں کو حوصلہ بھی دیا کہ ہم تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں نا، ہاں تم کیوں پریشان ہوتے ہو۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، مدد مانگو تم اللہ سے اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ ہی کے لیے۔ اب کیا ہوا کہ یہ ظلم کا سلسلہ جب شروع ہوا، بہت بڑی تکلیف اور بہت بڑی آزمائش، پہلے ہی ایک ظلم میں پسی ہوئی ایک قوم، اب اس کے اوپر یہ ایک نیا ظلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم کو حوصلہ دیا اور ان سے کہا کہ جو بھی یہ تکلیف یا آزمائش آ رہی ہے تمہارے اوپر، اس میں صبر سے کام لو اور اللہ سے مدد چاہو، اللہ ہی تمہیں اس مشکل سے نکالنے کے اوپر قادر ہے، کیونکہ یہ زمین اللہ ہی کی ہے۔ یورثھا، وہ وارث بناتا ہے اس میں، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور انجام، للمتقین تقوی والوں کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو زمین تو اللہ کی ہے اور وہ اپنی زمین میں جس کو بھی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی جیسے فرعون اگر بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کی یہ، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس کے فیصلے کی کوئی نہ کوئی، اس کا فیصلہ جو ہے کسی حکمت پر ہی ہے کہ اس کو اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اقتدار تو دے دیتا ہے، لیکن عاقبت یا آخرت تو تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی کوئی ظلم کر لے، جس طرح سے بھی کوئی ستا لے، اتنی بڑی آزمائش میں ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے مدد کی دعا کرتے رہو، صبر کا دامن تھامے رہو۔ اللہ پہ جب تم تقوی رکھو گے، ثابت قدم رہو گے، تو یہ یاد رکھو کہ یہ وقتی جو آزمائشیں ایک دن ٹل جائیں گی اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ کا جو تقوی اختیار کرتے ہیں لوگ، انہی کی قسمت ہوتی ہے، انہی کا مقدر بنتی ہے۔ تو حوصلہ رکھو، انجام کار تمہارے ساتھ ہی اچھا ہوگا اور تمہیں ہی جو اصل کامیابی ہے وہ تمہیں ہی ملے گی۔ قالوا اوذینا، وہ کہنے لگے ہم تو اذیت میں ہیں۔ ظاہر ہے کتنی بڑی اذیت تھی نا، اذیت دیے گئے ہم من قبل، اس سے پہلے، ان کے، تاتی یا نا، تو آیا ہمارے پاس، ومن بعدی، اور اس کے بعد ما جئتنا، تو آ گیا ہمارے پاس۔ قالا، اس نے جواب دیا، عسیٰ، امید ہے، ربکم، کہ رب تمہارا، ان یہلکا، کہ ہلاک کر دے، عدوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور جانشین بنا دے، خلیفہ بنا دے تمہیں، فی الارض، زمین میں، فینظر، پھر وہ دیکھے، کیف تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو، کس طرح تم عمل کرتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ قالو، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں تو اذیت پہنچی ہے، ایذا پہنچی ہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ اب آپ دیکھیں کتنی بے بسی اور بے چارگی ہے اس جملے میں، کہ ہم تو پہلے ہی بہت اذیت اور بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ایک نیا ظلم بھی شروع ہو گیا۔ تو اب بات یہ تھی ساری کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ملنے کے بعد ان کی تمام تکلیفیں جو ہیں ان سے ان کو نجات مل جائے گی، تمام پریشانیوں اور مشکلات سے ان کو نجات مل جائے گی، اور انہیں پھر سے جو ہے وہ اقتدار اور سارے پرانی اپنی جو عزت اور جو کچھ تھی وہ واپس مل جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے
تو اتنے عرصے تک انہوں نے جو دین سے دوری اور جس طرح سے گمراہی کے اس پہ چلے گئے تھے، تو اب اس سے نکلنے کے لیے ٹائم لگنا تھا. تو وہ بیچارے ظاہر ہے بہت شدید تکلیف اور مشکلات میں تھے، ان پہ جو ظلم ہو رہے تھے. قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، عسیٰ، امید ہے، ربکم، کہ رب تمہارا ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور تمہیں جانشین بنا دے زمین میں، پھر تو وہ دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے عمل کرتے ہو. یعنی یہ جو ظالم بادشاہ ہے جو ظلم کر رہا ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. امید ہے، ایسا ہونے والا ہے کہ عنقریب تمہارے دشمنوں کو اللہ ہلاک کر دے گا اور تمہیں خلافت عطا کر دے گا زمین میں، جانشینی عطا کر دے گا زمین میں. پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی ابھی تو تم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو رو رہے ہو اور اپنی مظلومیت کا جو اظہار کر رہے ہو، لیکن بہت جلد ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا اور ان سے تمہیں نجات دلا دے گا اور تمہیں اقتدار مل جائے گا، جیسا کہ بنی اسرائیل کو ملا تھا نا. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو کتنی بڑی بادشاہت تھی ان کی، خاص طور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کہ چرند اور پرند اور ہوا اور پانی تک پہ ان کی حکومت تھی. ایسی حکومت آج تک کسی اور کو نہیں ملی، ایسی حکومت ملی تھی بنی اسرائیل کو. تو اللہ تعالیٰ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے عنقریب تمہارے دشمن کو، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تھوڑے صبر سے، استقامت سے یہ وقت گزارو، اس کا صلہ، اس کا اجر بھی ملے گا، اور عنقریب تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا اور تمہیں پھر خلافت عطا کرے گا. لیکن پھر یہ بھی ایک آزمائش ہی ہوگی، کیونکہ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو یاد رکھیں کہ جب دین پہ ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے. حکومت بھی آپ دیکھیں، مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آئے تو کس حال میں آئے تھے، کتنی قسم کرسی تھی، کیا غربت تھی، اور کس طرح مٹھی بھر تھے، اور آہستہ آہستہ اللہ کی مدد سے کس طرح تعداد میں اضافہ ہوا اور کتنی بڑی طاقت بنے، اور اس کے بعد کیا کچھ نہیں ملا. آج سے زیادہ دنیا فتح کر لی اور مزید بھی فتح کر لیتے، اور وہ سب چیزیں قائم بھی رہتی اگر اسی طرح دین پر عمل کرنے والے رہتے. تو جو دین پر ثابت قدم رہے گا تو پھر اللہ کا دین غالب آ کے رہتا ہے. تو پھر اس حکومت کو لیکن قائم رہنے کے لیے بھی دین پہ عمل کرتے رہنا ہی ضرور ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پھر سے گمراہی اور غلط راستوں کی طرف چلا جائے تو آہستہ آہستہ اللہ کی مدد پھر نہیں آتی پھر ایسے لوگوں کے لیے، ایسی قوموں کے لیے. تو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آن قریب تمہارے لیے بہت کچھ ہونے والا ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے خلافت بھی عطا ہوگی. تو پیغمبروں کو مستقل جھٹلانے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بڑے بڑے عذاب بھی آتے ہیں، تکلیفیں اور آزمائشیں بھی آتی ہیں. تو کیونکہ یہ تو تھوڑے سے گمراہی کے اس میں چلے گئے تھے، اور اس سے نکلنے کے لیے ایک ان کی ٹریننگ اور ایک ان کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے کہ مشکل حالات یا تکلیفیں آئیں تو پھر بھی کس طرح سے اللہ کے دین پہ قائم رہنا ہے. جیسے ان جادوگروں نے جو ثبوت دیا تھا نا اپنے دین کا، اس طرح سے تو پھر انعام بھی اللہ کے حاصل ہوتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور البتہ بلا شبہ پکڑا ہم نے آل فرعون کو، وسنینا 7 قحط کے، ونقص اور کمی کے، من الثمراتی پھلوں میں سے، لعلہم یذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب مستقل یہ پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے، ایمان لائے نہیں، یعنی سب کچھ دیکھ لیا، جادوگروں کا مقابلہ بھی دیکھ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے بات بھی سن لی اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مستقل جھٹلاتے ہی رہے اور ایمان لانے پہ تیار ہی نہ ہوئے کسی صورت. تو اللہ تعالیٰ کا ایک جو طریقہ کار ہے کہ پہلے ان کو چھوٹے چھوٹے عذابوں سے جو ہے وہ اللہ نے تنبیہ کی کہ شاید یہ پلٹ آئے. جب چھوٹے چھوٹے عذابوں سے بھی کوئی قوم
نہیں عبرت حاصل کرتی، نہیں اللہ کی طرف پلٹتی، تو پھر ایک بہت بڑا عذاب آتا ہے جو کہ ان پہ بھی آیا۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ ان کے اوپر قحط اور پھلوں میں کمی، یعنی قحط ایسا پڑا کہ فصلیں جو ہیں وہ خراب ہو گئیں، جل گئیں، یا پانی کی زیادتی سے یا کمی سے، اور فصلیں نہیں ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے پہلے جو سسٹم تھا وہ یہی ہوتا تھا نا، سال کے سال، ابھی بھی بلکہ یہی ہے، غلہ جمع کیا جاتا ہے اور اس کو پھر سال بھر استعمال کیا جاتا ہے، یا بیچا جاتا ہے یا خریدا جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو وہ فصلیں ہی جب خراب ہو گئیں، ختم ہو گئیں، تو ملک میں کیا حال ہوگا، بھوک اور افلاس اور غربت۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھلوں میں کمی، یعنی جو پھلوں کے جو درخت اور وہ جو لگے ہوئے تھے ان میں بھی پھل پوری طرح نہیں آ رہے تھے، ان میں بھی خراب ہو رہے تھے، کم آ رہے تھے۔ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، یعنی یہ بھی ایک نشانی کر کے ان کو ایک تنبیہ کر کے دیکھی گئی کہ شاید اس سے ہی دیکھ کے ان کو کچھ ان کے دل میں اللہ کی طرف پلٹنے کا، کوئی اللہ کا خوف ان کے دل میں آئے، کوئی اللہ کی قدرت کا ان کو احساس ہو۔ فَإِذَا، پھر جب جاءتہم، آئی ان کے پاس، الحسنہ، خوشحالی، قالو، وہ کہنے لگے، لنا ہذہ، یہ ہمارے ہی لیے ہے، یعنی ہم تو اسی کے مستحق ہیں کہ ہم کو یہی سب پہنچے، ہمیں تو خوشحالی ہی اور فراوانی ہی ملنا چاہیے، ہم تو ہیں ہی اسی لائق، یہ تو ایک وقتی تکلیف آ گئی تھی، ورنہ اصل میں تو ہمیں یہی سب کچھ، ہم حقدار اسی کے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی ہمیں ملتا رہا ہے، یہ تو وقتی کوئی ایک تکلیف ہمارے اوپر آ گئی تھی، یعنی اس کو اپنی گناہوں، اپنی نافرمانیوں کا نتیجہ نہ سمجھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچی ان کو، سیئۃ، کوئی برائی، یطیروا، وہ بری فال لیتے تھے، بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، ومن، اور جو ان سے جو معاہو، ان کے ساتھ تھے۔ اور جب بھی یہ جو کچھ بھی برائی یا کوئی بھی تکلیف یا قحط یا جو بھی پریشانی آتی تھی، کہتے تھے یہ تو ان کی وجہ سے یہ نحوست آئی ہے، ورنہ تو ہم بڑے عیش سے اور آرام سے بڑی اچھی طرح رہ رہے تھے، یہ آئے ہیں جب سے انہوں نے جو اللہ کا پیغام اپنے خود ساختہ رب کا جو شروع کیا ہے اور لوگوں کو جو بھڑکانا بہکانا شروع کیا ہے، اس کی وجہ سے زمین میں یہ سب فساد بھی ہوا ہے، اور یہ سب فصلوں کی خرابی اور پھلوں کی کمی، یہ سب ان کی منحوسیت ہے، جو ان کے ساتھی ہیں یہ اور ان کے جو ساتھی ہیں۔ الا، خبردار، انما، بے شک، طائرہم، ان کی فعل بد، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، اکثر ان میں سے، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجتا ہے تو انہیں آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگیں اور حق کی طرف متوجہ ہوں، دعوت حق جو رسول دے رہے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ نے اپنی دعوت شروع کی اللہ کی پیغام کی، تو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، ان میں سب سے پہلا عذاب قحط کا اور پھلوں میں کمی کا تھا۔ تو جیسے ہی حالات بہتر ہو جاتے، یعنی قحط سے جب وہ نکلتے اور اللہ کی طرف سے، یعنی وقتی طور پہ تو تھوڑا تائب بھی ہو جاتے، دل بھی تھوڑا وہ ہوتے، لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہوتے تو کہتے ہم تو ہیں ہی اس قابل کہ ہمیں یہ سب کچھ، ہمارے لیے یہ سب کچھ خوشحالی ہو، فراوانی ہو۔ یہ تو موسیٰ اور ان کے ماننے والے جو ہیں ان کی نحوست ہے کہ یہ مشکل وقت ہم پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار رہو، یہ جو قسمت جو ہے وہ اس کی بری فال جو وہ نکالتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اکثریت جو ہے ان کی، وہ تو سمجھتی ہی نہیں ہے، جانتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی غلطیوں کو بھی دوسرے، آپ نے شاید ایسے لوگ دیکھے ہوں جو اپنی ہر غلطی کے جواز میں دوسروں کا کوئی نہ کوئی قصور بنا کے، یا کوئی نہ کسی حوالے سے ان کو قصوروار ٹھہرا کے اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور دوسروں کے اوپر سارا الزام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی وہی رویہ کہ اپنی غلطیوں کی طرف نظر نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو بھی نحوست تم پر آ رہی ہے نا، یہ اللہ کے پاس سے آ رہی ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا مل رہی۔ لیکن اکثریت ان میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں، اس کا احساس ہی نہیں رکھتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، مہما،
جو بھی تاتی نہ بھی تو لائے گا ہمارے پاس اس کو، من آیتن کوئی نشانی، لتسخرنا کہ تم مسحور کر دے ہمیں بہا ساتھ اس کے، فما تو نہیں نحنو ہم لکا تجھ پر بھی مومنین ایمان لانے والے، یعنی تو کچھ بھی نشانیاں کوئی بھی ایسی بات لے کر آئے گا کہ جس سے کہ تو ہم ہمارے اوپر جادو کر دے، تو ہمیں مسحور کر دے، ہم تیری باتوں میں آ جائیں، تو یہ سمجھتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم کسی بھی طرح تیری بات ماننے والے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ٹھٹائی، سرکشی اپنی انتہا کو، اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب اور اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم اپنے جادو کے ذریعے سے ہم پر مصیبتیں لا رہے ہو نا، یہ سب تمہاری وجہ سے جو آ رہی ہیں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے اس جادو کے اثر میں آ کے اپنے عقیدے، اپنے الہ جو اپنے معبود ہیں ان کو چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم ہرگز تمہارے اس جال میں نہیں آئیں گے، تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم کسی بھی طرح، تم کچھ بھی ہمیں کسی بھی طرح سے ہمیں ڈرا دو۔ فَأَرْسَلْنَا تو بھیجا ہم نے علیہم الطوفان ان پر طوفان، والجراد اور ٹٹیاں، والقملہ اور سرسریاں یا جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدما اور خون، آیاتم نشانیاں، مفصلات الگ الگ، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وقانوا قوما مجرمین اور تھے وہ مجرم لوگ، یا ایک ایسی قوم جو کہ مجرم تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ان کے پر مختلف عذاب آئے، اور سب سے پہلا عذاب جو تھا وہ قحط کا تھا، یعنی فصل پوری جو ہے وہ خشک سالی سے، بارش نہ ہونے سے ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، اور پھل بھی جو ہیں وہ بہت کم تعداد میں درختوں پر آئے۔ اس کے بعد دوسرا جو عذاب ان پر آیا وہ آیا طوفان، یعنی بارشیں، اتنی بارشیں ہوئیں، کہا جاتا ہے کہ اتنی بارشیں ہوئیں کہ سیلاب آ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، یعنی ایک دفعہ تو خشک سالی سے ہوئیں، اور ایک دفعہ پانی کی زیادتی، اتنا پانی کہ فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، گھروں میں پانی آ گیا، ہر طرف سیلاب کی تباہ کاری تھی۔ وہ بھی ایک ایسا عذاب تھا جس سے ان کی زندگی، کپڑے، چیزیں، گھر کا سامان، ہر چیز پانی میں بہہ گیا، ڈوب گیا، خراب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے پر ایک اور عذاب آیا، اور وہ تھا ٹڈیوں کا۔ فصلیں تیار کھڑی اور ٹڈیاں آ کے اس کو ساری فصل کو کھا گئیں۔ تو اصل میں جو ہے ٹڈیوں کی وجہ سے جو ہے وہ فصل پھر سے ایک دفعہ ان کی، یعنی یہ ایک لمبا پیریڈ تھا جس میں تھوڑا عرصے کے بعد، ابھی آگے اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے ہوا، اور عذاب ایک کے بعد ایک اللہ کی طرف سے آتے گئے۔ والقملہ، قمل جو ہے نا، یہ کہتے ہیں فصلوں کو کھانے والا کیڑا، سرسریاں یا جو گھن جسے ہم کہتے ہیں نا، جو غلے میں، آٹے میں، چاول میں، مختلف غلوں میں جو ہے یہ پڑ جاتے ہیں کیڑے، اور اس کو کھا کے اس کو بیکار کر کے خراب کر دیتے ہیں۔ تو وہ جب فصلیں ہوئیں اور اس کے بعد ان کو کاٹا گیا اور ان کو اسٹور کر لیا گیا، تو ان میں جو ہے یہ سرسریاں یا گھن جو ہیں یہ پڑ گئے، اور سارے جمع شدہ گندم یا اناج کو انہوں نے برباد کر دیا۔ والضفادع اور مینڈک، یہ بھی ایک عذاب تھا ایسا کہ چھوٹے چھوٹے مینڈک ہر طرف پھیل گئے، ان کے کپڑوں میں، ان کے کھانوں میں، گھروں میں، ہر جگہ، یعنی ڈھکن اٹھاتے تھے تو برتن کے اندر سے نکلتے تھے، الماری کھولتے تھے تو کپڑوں کے جگہ مینڈک پھدک پھدک کے گرتے تھے، کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو پلیٹوں میں، پیالوں میں مینڈک کود رہے ہوتے تھے، یہاں تک کہ بات کرتے تھے تو منہ میں بھی گھس جاتے تھے، اتنے چھوٹے سائز کے مینڈک تھے اور ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اس سے بھی ان لوگوں کی زندگی بڑی مشکل اور تکلیف دہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور عذاب آیا، والدما، خون کا، سارا پانی خون بن گیا، نہروں میں، برتنوں میں، ہر جگہ جہاں پانی تھا وہ سب خون بن گیا۔ اب آپ سوچیں، اللہ نہ کرے کہ پانی ایسی نعمت ہے کہ وہ کبھی نہیں ہوتا اویلیبل، تو کتنی سارے کام لگتا ہے، سب کچھ رک گیا ہے۔ تو اب پینے کے لیے کوئی کھولے پانی نکالے اور وہ خون اس میں آ جائے، یا کھانا پکانے کے لیے کھڑا ہو تو پانی کی جگہ خون ہو، کپڑے دھونے لگے، نہانا، دھونا، کھانا پینا، ہر چیز جو ہے
وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نتیجتاً پھر بھاگے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی جاتے تھے. یعنی فوارے ہیں تو ان میں سے پانی کی جگہ خون جو ہے وہ ٹپک رہا ہے یا بہہ رہا ہے، جھیلوں میں، نہروں میں، ہر جگہ. یہ بہت بڑا ایک عذاب تھا ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الگ الگ جو تھیں یہ نشانیاں تھیں جو کہ عذاب کی شکل میں ان پر آئیں. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا. اچھا، یہ نشانیاں کیوں آئی تھیں؟ اس لیے آئی تھیں کہ وہ اپنی اس جو ان کی سرکشی ہے، جو اپنی جو تکبر ہے، اس سے وہ باز آ جائیں. اور یہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے کچھ عرصے کے بعد پھر ایک آتی تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ایک آتی تھی کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ کی دعوت وہ دے رہے ہیں اس کو قبول کر لیں. لیکن وہ تکبر پر اڑے ہی رہے، کیونکہ وہ تو تھے ہی مجرم لوگ، انہیں نہیں سدھرنا تھا، انہیں نہیں نصیحت حاصل کرنی تھی. ولما، اور جب واقع ہوا علیہم الرجس، ان پر عذاب، قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، ہمارے اپنے رب سے، بما، ساتھ اس کے، جو عہدہ، اس نے عہد لیا، اندکت، پاس تیرے، لئن، البتہ، اگر کشفتہ، تو نے ہٹا دیا، ان الرجس، ہم سے عذاب، لنؤمنن، البتہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، لکا، تجھ پر، ولنرسلن معاک بنی اسرائیل، اور البتہ ہم ضرور بھیجیں گے ساتھ تیرے بنی اسرائیل کو. اور جب واقع ہوا ان پر عذاب، رجز جو ہے نا، وہ ایسا عذاب ہے جس میں گندگی بھی ہو اور کپکپاہٹ بھی ہو. تو تمام عذابوں کے لیے بھی رجز ہے، اور یہاں پر رجز سے جو مفہوم لیا گیا ہے وہ طاعون کے عذاب کا ہے، کہ طاعون کا عذاب جو ہے نا وہ بھی ان کے اوپر آیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے دعا کرو. جب بھی عذاب آیا، جب بھی کوئی ایسی ان کے اوپر تکلیف آئی، تو وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو، جو عہد اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تم اللہ کے رسول ہو، تم نے جو عہد لیا ہے وہ اس کو واسطہ دے کے تم ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب جو ہے اس کو دور کر دے. البتہ اگر تم نے ہٹا دیا ہم سے اس عذاب کو، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. ہر دفعہ یہی کہتے تھے کہ اگر تم یہ، یعنی جب بھی کوئی عذاب آئے، کسی ایک پر نہیں، ہر عذاب پہ یہی کہتے تھے. جب بھی کوئی عذاب آتا تھا کہ تو اس عذاب کو ہم سے ہٹوا دے، اللہ سے دعا کر، اے موسیٰ، اپنے اللہ سے دعا کرو کہ اس عہد کے واسطے جو تم نے اس سے کر رکھا ہے کہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے. اگر یہ عذاب تم نے ہم سے ہٹا دیا تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ جیسے ہی وہ عذاب ان سے ہٹایا جاتا تھا، اور البتہ ہم ضرور بھیج دیں گے تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو. یعنی دو مطالبے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ایک تو یہ کہ ایمان لے، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیج دو، کیونکہ وہاں رہ کے بنی اسرائیل جو تھے بڑی تکلیف میں تھے، غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے، اور ان سے تعمیر کا کام لیا جاتا تھا. احرام مصر کی تعمیر کے دوران ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ اس مشقت کے سبب جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. ان کی ہڈیاں احرام مصر کی بنیادوں میں دفن تھیں. احراموں کی تعمیر کے لیے سینکڑوں من وزنی چٹانوں کو دھکیلتے تھے، کھینچتے تھے، اوپر چڑھاتے تھے. اس دوران اگر کوئی چٹان گر جاتی تھی تو اس کے نیچے سینکڑوں اسرائیلی پس جاتے تھے. لیکن کیونکہ فرعون کو یہ مفت کے کارندے، کام کرنے والے لیبر ملے ہوئے تھے، وہ ان کو آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا. اسی لیے وہ اتنی حیل و حجت کر رہا تھا. یعنی وہ چاہتا تو ان کو اچھا اپنی جان چھڑاتا، کہتا لو ان کو اپنے ساتھ اور جاؤ یہاں سے. لیکن اس کے یہ جو ایک بیگار جو وہ لے رہا تھا، جو کام کروا رہا تھا، تو اس کے اپنے جو لوگ تھے، جو وہاں کے لوکلز تھے، یا جو حکمران طبقے کے عمرا تھے، یا وہ لوگ تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے نا. ان کو غلاموں سے زیادہ بدتر حالت میں رکھ کے ان کو مجبور کیا جاتا تھا اور ان سے یہ کام لیا جاتا تھا. تو ہوتا کیا تھا کہ اب یہ ایک کے بعد ایک جب عذاب آتا تھا تو آہستہ آہستہ فرعون اور اس کے جو سردار اور وزیر اور عمرا جو تھے، ان کا کچھ تو غرور و تکبر کم ہوا تھا، تھوڑا سا ہل تو وہ بھی گئے تھے. اور جب کوئی بھی عذاب ان کے اوپر آیا ہوا ہوتا تھا تو اس سے تو بہت ہی عاجز آ جاتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ بھی کر لیتے تھے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے اور آپ کی قوم کو بھی آپ کے ساتھ آزاد کر کے بھیج دیں گے. فلما، پھر جب، کشفنا، ہم ہٹا دیتے ہم، انہم، ان سے،
اور رجزہ عذاب کو الی اجل ایک وقت مقرر تک، ہاذ بالغوہ پہنچنے والے تھے اس کو، اذا ہم جب وہ ینکسون توڑنے لگتے تھے، عہد کو توڑنے لگتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا جاتا تھا تو پھر اس کے بعد ان کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دی جاتی تھی، یعنی یہ نہیں تھا کہ ایک کے اوپر ایک عذاب آ رہا تھا، بلکہ ایک عذاب سے دوسرے عذاب کے بیچ میں ٹائم ہوتا تھا کہ وہ شاید اپنی اصلاح کر کے پلٹ آئیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، تو ان کو ایک مہلت دی جاتی تھی۔ لیکن جیسے ہی ان تک وہ خیر پہنچتی تھی اور ان کی وہ مصیبت دور ہو جاتی تھی تو وہ فوراً اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے، اس پہ قائم نہیں رہتے تھے۔ یہی ان کی سب سے بڑی جو تھی ان کی برائی تھی کہ ان کو احساس ہو گیا تھا، ان کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی ان کو احساس تھا۔ سب کچھ سمجھنے جاننے کے بعد، مجرم اسی لیے کہا کہ سب کچھ جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، یعنی ان کو اگر یہ یقین نہیں تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروانے کے لیے کیوں آتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کرو؟ اس کا مطلب تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول بھی مانتے تھے اور رب کو، اللہ تعالیٰ کو ہی رب مانتے تھے کہ اس کے پاس ہی تمام اختیارات ہیں۔ لیکن ضد اور سرکشی ایسی تھی کہ جیسے ہی اس مصیبت سے نکلتے تھے، اس عذاب سے نکلتے تھے، فوراً اپنا وعدہ توڑ دیتے تھے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی گناہ اور ظلم کرنے والا ہے اس کو فوری طور پہ اگر کوئی سزا نہیں بھی مل رہی ہے تو اس کو گناہوں سے بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے، اور دوسروں کو بھی ان کے گناہوں کے باوجود سزا نہ ملنے کے دیکھتے ہوئے ان کو حق پہ نہیں سمجھنا چاہیے، یا خود بھی اسی رنگ میں نہیں رنگ جانا چاہیے، کیونکہ آخر کار تو انجام ان کا برا ہونے ہی ہے۔ دنیا میں بھی بعض دفعہ ہوتا ہے، اگر رسی دراز ہو اور دنیا میں نہ بھی ہو تو آخرت میں تو برا انجام ہے ہی نا۔ 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں تبلیغ کی، طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، مگر فرعون اور اس کی قوم نہیں مانی، ان کو نہیں مانی تھی، سرکشی تھی ان میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَانْتَقَمْنَا، بس انتقام لیا ہم نے، منہم ان سے، یعنی پھر ان کی جو ہے وہ مدت اور مہلت اور سب چیزیں ختم ہو گئیں، حجت تمام ہوئی، مختلف عذابوں سے جو ان کو ایک تنبیہ کی جا رہی تھی اس کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا، تو پھر انجام آ گیا ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا، ان کی ان حرکتوں کا، ان سرکشیوں کا، ان تکبر کا۔ اور وہ کیا تھا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پھر غرق کر دیا ہم نے ان کو، فی الیمی، سمندر میں، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے کذبوا، جھٹلا دیا تھا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے وہ ان سے غافل۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی ہی ان حرکتوں کی وجہ سے، ان کے ہی اس انکار اور تکبر اور غفلت کی وجہ سے جو وہ ہماری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کر رہے تھے۔ اس واقعے کی پوری تفصیل جو ہے وہ آگے آئے گی مختلف صورتوں میں، تو ہم وہاں پہ اس کی ڈیٹیل کریں گے۔ آپ سب نے یہ واقعہ بھی سنا اور پڑھا ہوگا اور جانتے بھی ہوں گے، لیکن جب یہ واقعے کی تفصیل آئے گی تو ہم جب وہاں پہ پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں پر جتنا بتایا گیا ہے اتنی کی ہی ہم تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی حرکتوں کی وجہ سے، یعنی اللہ پاک کسی کو ایسے سزا نہیں دیتا، نہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ نے ان کو پورے موقع دیے، بار بار ان کو ایک عذاب کے ذریعے تنبیہ کرنے کے بعد ایک مہلت کا وقت دیا، لیکن اتنے زیادہ ان کو تنبیہ کرنے کے باوجود بھی جب انہوں نے اسی تکبر اور اسی روش پہ وہ اپنے قائم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اور وجہ یہی تھی کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، اور وہ غفلت میں تھے، کسی طرح سے اس غفلت سے نکل نہیں رہے تھے۔ وہ اورثنا، اور وارث بنا دیا ہم نے، القوم، قوم کو، کون سی قوم؟ بنی اسرائیل کو، الذین، ان لوگوں کا، یعنی کن کا؟ جو فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے ان کا، کانو، تھے وہ، یستضعفون، وہ کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارضی، زمین کے مشرقوں کا، و مغاربہا، اور اس کے مغربوں کا، التی، وہ زمین جو، بارکنا، برکت دی تھی ہم نے، فیہا، اس میں، کمزور بنا کے رکھے گئے تھے نا بنی اسرائیل، وہاں پر بہت زیادہ کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، ظلم و ستم کر کے رکھے گئے تھے نا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو اتنا ظلم اور اتنا دبا کے سختیوں میں رکھا گیا تھا، اب ہم نے ان کو
وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق و مغرب کا، جس کو ہم نے برکت بنایا ہے۔ یعنی اس کا سمپل آپ یہ سمجھ سکتے ہیں مفہوم کہ بنی اسرائیل جو مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو وہاں سے اٹھا کر پورے فلسطین کا وارث بنا دیا۔ ارض فلسطین کے خصوصی برکت کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ وہ برکت والی زمین جو کہ فلسطین کی سرزمین ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ کیوں برکت والی ہے؟ کیونکہ یہ سرزمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سینکڑوں انبیاء کے مسکن و مدفن کی حیثیت سے بھی متبرک ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک امتیازی نوعیت کی زرخیزی سے نوازا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے مسجد اقصیٰ بھی ہے، تو وہ ایک برکت والی زمین ہے۔ اور وتمت اور پوری ہو گئی کلمۃ بات رب کا، تیرے رب کی، الحسنہ بھلائی والی، اللہ بنی اسرائیل، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنی وہاں ذلت اور اتنی مشکلوں والی جو وہ زندگی گزار رہے تھے، اور اتنے ان کو وہاں کمزور بنا کے جس طرح رکھا گیا تھا، اللہ نے پھر ان کو عزت دی اور ان کو اس بابرکت زمین یعنی جو فلسطین کی سرزمین ہے اس کا وہاں پر ان کو مالک بنا کے بھیجا۔ اور وہاں پر بھیجنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی جو بات تھی وہ پوری ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے حق میں جو بھلائی کا جو اللہ نے کہا تھا وعدہ کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور سخت ترین آزمائشوں پر صبر کریں گے اور ثابت قدمی دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایمان فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایمان تھا، ان پر انعام تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بما صبروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا نا کہ صبر کرو اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے تمہیں وارث بنائے گا، خلیفہ بنائے گا۔ تو وہی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بات جو تھی وہ پوری ہو گئی، انہوں نے صبر کیا، اس کا صلہ ان کو یہ ملا کامیابی کی شکل میں کہ ان کو ایک برکت والی زمین جو کہ فلسطین کی سرزمین ہے وہاں کا ان کو پہنچا دیا اور وہاں کا ان کو مالک بنا دیا۔ ودمرنا، اور برباد کر دیا ہم نے، ما کانا، جو کچھ تھا، یستعوں بناتا، فرعون و قومہ، اور اس کی قوم کے لوگ، وما کانو، اور تھے وہ، یارشون، اور جو تھے وہ یارشون، وہ چھتریاں ہم یہ پڑھ چکے نا، آپ نے پڑھا تھا کہ وہ کون سے پودے ہوتے ہیں، ہے نا، معروشات اور غیر معروشات، یہ وہی یعنی جو باغات میں جو چھتریاں یا بیلیں وغیرہ چڑھائی جاتی ہیں، یا اونچے اونچے جو محلات، یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ جو اس کی تعمیرات تھی نا اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی عرش تک یعنی اوپر تک اٹھے ہوئے اور بہت بلند و بالا جو یہ اہرام مصر اور شکل میں جو محلات بنائے، تو یہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے برباد کر دیا۔ جو کچھ بھی ان کا یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جس اللہ نے یہی فرمایا تھا نا کہ جو اللہ کے اوپر توکل کرنے والے اور صبر کرنے والے، معاملات کو چھوڑنے والے ہیں، تو ان کو ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سربلندی دے گا، اور آخرت کا بھی انجام جو ہے، اچھا انجام جو ہے وہ ان کا ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ کے اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، سرکشی اور تکبر دکھاتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کی قوموں کا بھی یہی انجام ہوا کہ ان کی تکبر اور ضد اور سرکشی کا نتیجہ ان کی بربادی تھا، اور یہاں فرعون اور اس کی قوم کا بھی یہی حال ہوا کہ ان کے سارے کارنامے ان کے ساتھ برباد ہو گئے۔ جو عمارتیں، جو محلات انہوں نے بنائے تھے وہ آج ویران اور برباد پڑے ہوئے ہیں۔ کس طرح بناتے تھے، کیا ان اسٹرکچرز کو بنانے کا کیا کون سے انجینئرز تھے، کیا آج تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنا کوشش کی جا رہی ہے لیکن کوئی آج تک نہیں جان سکا کہ یہ اتنی بلند و بالا عمارتیں، یہ اہرام مصر، یہ سب کس طرح بنائے گئے بغیر کسی مشین، کرین یا کسی بھی ایسی، اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا، تو کس طرح کیا ٹیکنیکس تھیں، یہ ساری ان کی جو ترقی اور کارنامے تھے انہی کے ساتھ برباد ہو گئی۔ لاشوں کو اس طرح سے انہوں نے حنوط کیا تھا، اس طرح ان کو پریزرو کر کے رکھا تھا کہ اتنے 5000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن وہ آج تک محفوظ ہیں۔ یہ کس طرح تھا، یہ کیا علم تھا، یہ کیا طریقہ تھا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ سب کچھ وہ کس طرح کرتے تھے، یہ بلند بلند عمارتیں، یہ اہرام کس طرح انہوں نے بنائے، یہ سب سارے علوم، سارا ان کا جو علم تھا اور سارے جو ان کے ہنر تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ سرزمین جو کہ زرخیز
اور باغات والی تھی، وہ سب بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں رہا نا، سب کچھ ختم ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا، سارے باغات، ساری تعمیرات سب ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ تو یہ ہوا فرعون اور اس کی قوم کا انجام۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کا آگے ذکر آئے گا کہ وہاں سے سمندر کراس کرنے کے بعد آگے پھر کیا ہو۔ ٹھیک ہے۔